अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ु काज़मी और हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी साहब हैं भारत से। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब के आज आप आए, थैंक यू सो बहुत मच। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मौलाना साहब, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले हम अगर गजा की बात करें तो गजा पीस प्रोसेस की शुरुआत की जा रही है, कहा जा रहा है पाकिस्तान भी हिस्सा बनेगा और कई दूसरी कंट्रीज भी होंगी। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बात की जा रही है वो ये कि हमास से हथियार लिए जाएंगे, तो क्या हमास से हथियार लेकर आपको लगता है कि ये इजराइल को फेवर दी जाएगी? क्या मुस्लिम कंट्रीज को ऐसा करना चाहिए? नहीं, देखिए, हमास के साथ में जो भी सीज फायर का मामला आज से तो नहीं है, बहुत दिनों से चल रहा है। करीबन 1 साल तो हो गया इसको चलते हुए। और सीज फायर के नाम पर अमेरिका तो सीज फायर की बात करता है, लेकिन इजराइल बाकायदा वहां हमले कर रहा है, वहां के लोगों को मार रहा है, वहां बच्चों को मार रहा है, उनकी रसद को रोक रहा है। वो सारा काम बराबर कर रहा है, वो कभी नहीं रुका है, न रुकेगा वो। ये जो सीज फायर का मामला आता है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमास को बताने और जताने के लिए कि भाई अब देखो, अगर सीज फायर करना है तो आपको हथियार डालने पड़ेंगे। सवाल ये है कि एक गिरोह अगर अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, आप उससे हथियार क्यों डलवाना चाहते हैं? आप ये भी तो कह सकते हैं कि भाई आप जो है, देखिए, अब बहुत कुछ हो गया है, इधर से भी उधर से भी खून खराबा हुआ है, नुकसान ज्यादा फलस्तीन का है, इधर इजराइल में भी नुकसान है। तो अब ऐसा करते हैं कि चलो नुकसान ना करके सीज फायर करके अपनी आम जिंदगी जीते हैं, जो जिसका हक है वो उसके पास रहे। इस तरह की बात नहीं होती। असल में क्या है, अमेरिका की दादागिरी चल रही है खुली। आपने अभी पिछले दिनों देखा होगा वेनेजुएला के सदर को कैसे उठा लिया। और बड़े अफसोस की बात यह है कि सारी दुनिया खामोश है। किसी एक मुल्क ने भी वेनेजुएला के सदर के लिए एक लफ्ज नहीं बोला कि भाई उसको क्यों उठाया गया, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। उसके बाद में फिर ईरान के साथ में जो कुछ ये कर रहे हैं, वो सब भी देखने के काबिल है। सारी दुनिया उस पर भी खामोश है। तो अमेरिका की दादागिरी चल रही है, और अमेरिका अपने दादागिरी में जहां चाहे, जो चाहे, जब चाहे कर रहा है। सारी दुनिया उस पर खामोश है। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमान भी खामोश हैं। हिंदुस्तान के मुसलमान भी जो है वो गजा के लोगों के लिए, या अगर आप हमास को सही समझते हैं, जिनको मैं सही नहीं समझती क्योंकि उन्होंने जिस तरह अटैक किया था इसराइल में, तो वो बड़ा जुल्म था कि उन लोगों को मार डाला। तो लेकिन इस वक्त भी गजा के लिए हिंदुस्तान के मुसलमान तो कहीं बात करते दिखाई नहीं दे रहे मुझे। नहीं, देखिए, असल में क्या है कि हिंदुस्तान के मुसलमान अगर बात करते हैं तो हिंदुस्तान के मुसलमानों पर भी बात आ जाती है कि साहब आप गजा के लिए तो बात करते हैं, बांग्लादेश के लिए बात नहीं करते। कई सारे सवाल उठ जाते हैं ना। अब सवाल बांग्लादेश को ये क्या है, हुआ? बांग्लादेश में पिछले दिनों जो कुछ हिंदुओं को मारा गया वहां पे जिस हम्म। तरीके से, उस पर जो है बातें हुई बहुत सारी कि साहब हिंदुओं के हम्म। लिए नहीं बोलते और मुसलमानों के लिए गाजा में बोलते हाँ, हो। तो क्यों नहीं मैं बोलते आप लोग? नहीं, बोले हैं, बिल्कुल बोले हैं, हम बराबर बोले हैं। बल्कि मैंने तो टीवी चैनलों पे ये भी कहा कि जिन लोगों ने दीपू दास को या जिन हिंदुओं को मारा है, मैं समझता हूं, मैं तो उनको मुसलमान भी नहीं समझता। क्योंकि बिला वजह किसी को मार देना इस्लाम में तो नहीं कहा गया। वो तो ऐसा है कि जैसे उसने पूरी इंसानियत को मार दिया हो। तो फिर वो उसने क्या है अगर आप उन्हें मुसलमान नहीं समझते? ये क्योंकि ये बात मैंने यहाँ भी सुनी है पाकिस्तान में, जब ये टीटीपी वाले अटैक करते हैं पाकिस्तान में, ये अफगानिस्तान साइड से जब अटैक्स होते हैं तो लोगों की जानें भी जाती हैं जाहिर है, तो फिर ये कहते हैं नहीं हम उन्हें मुसलमान नहीं समझते। या अगर कोई अटैक, सुसाइड बॉम्बर आ जाता है, वो अटैक करता है, अभी इस्लामाबाद की एक जो शिया मस्जिद थी उस पर अटैक किया गया, तो कहा गया कि जी हमारे मिनिस्टर साहब ने कहा जी वो मुसलमान नहीं है। तो फिर वो क्या है? क्योंकि वो तो अल्लाह अकबर कह के ही फट रहे ना, तो फिर वो क्या हुए भला? देखिए, आपने देखा होगा आईसिस जो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, इजराइल ने उसको पैदा किया था। और उसके जो थे अबू बकर अल बगदादी, उन्होंने तमाम मुसलमानों को मारा और अल्लाह अकबर कहकर गले काटे। उस वक्त तो कोई भी नहीं बोला कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। मुसलमान अगर अल्लाह अकबर कह के कर रहा है, हम कह रहे हैं इस बात को कि ये जायज नहीं है। आप किसी का गला काटें अल्लाह अकबर कहकर, ये बिल्कुल जायज नहीं, इस्लाम में इसकी कतई इजाजत नहीं है। हाँ, अगर कुछ हालात ऐसे हो जाएं, जिहाद का हुक्म हो जाए और ऐसा हो जाए कि भाई वहां रहना मुश्किल हो जाए सब लोगों का, जो दारुल हरब की जो तस्वीर पेश की गई इस्लाम में, अगर वो मौका आता है तो उस वक्त जो है हालात अलग होते हैं।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو جنگیں لڑی گئی اس وقت میں حالات کچھ اور تھے، آج وہ حالات تھوڑے ہی ہیں. تو جو لوگ بھی اس طرح کا کاریہ کر رہے ہیں، میں تو جیسے پہلے بھی میں نے کہا ہے کہ یہ جو پاکستان میں لشکر طیبہ، جیش محمد، فلاں 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 فلاں، یہ جو نبیوں کے نام پر، رسولوں کے نام پر یہ تنظیمیں بنا کے بیٹھ گئے، اور یہ جو کر رہے ہیں جہاد کے نام پر، یہ جہاد تو ہے نہیں، یہ تو کھلا آتنکواد ہے، اس کو تو جہاد کہہ ہی نہیں سکتے. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اب دیکھیے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہی ہوگا، آپ تو پاکستان میں ہیں، کہ مسجد کے اندر بم پھٹ گیا. اب بتائیے یہ کون سا اسلام ہے کہ آپ نے مسجد کے اندر بم پھوڑ دیا؟ یا آپ مندر کے اندر بھی کیوں بم پھوڑیں گے بھائی؟ اسلام تھوڑی کہتا ہے کہ کسی کے مندر میں، کسی گرجا گھر میں، یا کسی کے گردوارے میں جا کر آپ بم پھوڑو. اسلام تو نہیں کہتا اس بات کو. لیکن اسلام تو مولا یہ کہتا ہے، جی اسلام جی تو یہ کہتا ہے آرزو جی، اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ جان اللہ کی امانت ہے، آپ کی بھی اور تمام انسانوں کی. اس کو لینا، دینا، آگ جلا کر کسی کو مار دینا، آگ جلا کر خود مر جانا، پانی میں ڈوب کر مر جانا، یعنی خودکشی جس کو کہا جاتا ہے، وہ اسلام میں اسی لیے حرام ہے کہ یہ آپ کو قطعی اجازت نہیں ہے کہ اللہ کی اس امانت کو آپ ضائع کرو. جی لیکن اسلام نے تو کوئی ایسا نعرہ بھی نہیں بنایا جو ہم بھارت میں بھی سنتے ہیں، سر تن سے جدا. اگر کسی نے کوئی بات کہہ دی ہے، کوئی بلاسفیمی ہو گئی ہے، جس کا اکثر لوگوں کو شاید اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں، ایسی بات کے اوپر ہم نے تو کبھی پروفٹ کے زمانے میں نہیں سنا کہ کسی کا سر کاٹ دیا گیا ہو یا مار دیا گیا ہو. جو اب شروع ہوا ہے آپ کے یہاں، تو ایک کسی کو مارا بھی گیا تھا سر تن سے جدا کے نعرے لگانے والوں نے. تو یہ والا اسلام جو ہے، یہ کیوں آپ لوگوں کو یا کسی بھی جگہ پہ جہاں ایسا ہو رہا ہے کنٹرول نہیں ہو پا رہا؟ دیکھیے یہ اسلام نہیں ہے، میں پھر کہتا ہوں یہ اسلام نہیں ہے. سر تن سے جدا کا مطلب جو ہے، اسلام میں ایسی کوئی بات نہیں کہی گئی کہ اگر کوئی قرآن کے خلاف بات کرتا ہے نعوذ باللہ، یا اللہ کے رسول کے خلاف بات کرتا ہے، تو آپ جا کے اس کا سیدھا گلا کاٹ دو. بالکل ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، اگر کوئی قرآن کے خلاف بات کرے گا، ہمارے جذبات بھی کہیں نہ کہیں انگڑائے لیں گے، ہمیں بھی غصہ آئے گا، ہم بھی پریشان ہوں گے، اور ہمیں بھی تکلیف ہوگی. اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کرے گا تو ہم اس سے متاثر ہوں گے، پریشان ہوں گے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کر کسی کا گلا کاٹ دو، بالکل نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب جذبات سے تعلق رکھتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. جو لڑکے، جو مسلمان نوجوان واٹس ایپ پر دنیا بھر کی چیزیں دیکھتے ہیں، جذبات میں آ جاتے ہیں اور اس طرح کا قدم اٹھا لیتے ہیں، اسلام کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ تو صرف اور صرف اپنے جذبات میں آنے کی بات ہے. میں حضرت علی کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے موقع پر ایک کافر کو جو ہے پکڑا اور نیچے ڈال لیا اور اس کی گردن دبانے لگے. قریب تھا کہ اس کو مار دیں گردن دبا کے. اسی وقت میں اس نے جو ہے حضرت علی کے چہرے پہ تھوک دیا. تو جیسے ہی اس کافر نے تھوکا حضرت علی کے چہرے پر، تو آپ نے اس کی گردن چھوڑ دی اور ایک سائڈ ہو کر کھڑے ہو گئے. اس نے کہا بھائی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کو تو اور زیادہ غصہ آنا چاہیے تھا، آپ کو تو اور جلدی مجھے مار دینا چاہیے تھا، پریشان ہو جانا چاہیے تھا آپ کو، اور آپ نے تو تھوکنے کے بعد میں مجھے بھی چھوڑ دیا اور آپ بالکل قابو پا لیا تھا آپ نے میرے اوپر. تو حضرت علی نے ایک بڑی پیاری بات کہی. حضرت علی نے فرمایا کہ بھائی جس وقت میں نے آپ کو نیچے ڈالا اور آپ کی گردن دبائی، اس وقت میری لڑائی ذاتی لڑائی نہیں تھی، وہ اسلام کے لیے لڑائی تھی، اللہ کے لیے لڑائی تھی. لیکن جب تو نے میرے چہرے پہ تھوک دیا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ تو نے میری بے عزتی کر دی. پھر بھی اگر میں تجھے مارتا تو میں اسلام کے لیے نہیں مارتا تجھے، پھر میں اپنی عزت کے لیے مارتا، اور وہ اسلام میں جائز نہیں ہے. تو یہ جو اسلام کی میں بات اسلام کے لیے مار دینا جائز ہے کیا؟ میں آپ سے یہی تو پوچھ رہی ہوں کہ اسلام میں جو آپ نے ابھی قصہ سنایا کہ وہ اسلام کے لیے لڑ رہے تھے، اسلام کے لیے اس کو آدمی کو زمین پہ انہوں نے دبوچا ہوا تھا یا گردن پکڑی ہوئی تھی، تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ کیا اسلام ایسا کہتا ہے کہ ایسا کرنے کے لیے؟ اور جو آپ حدیث بتا رہے ہیں تو وہ تو ایم بی ایس نے تو کتنی ہی حدیثوں کو کہا ہے کہ یہ جھوٹی ہیں، ان کا کیا کریں گے؟ اس لیے کہ ان کو تو ہم بہت فالو کرتے ہیں سعودی عرب کو. دیکھیں نہیں، سعودی عرب کو کون فالو کرتا ہے؟ سعودی پاکستان میں عرب تو کو سب کرتے ہیں. نہ بالکل نہیں کرتے. سعودی عرب کو ہم تو فالو نہیں کرتے ہیں؟ بالکل نہیں کرتے. خانہ کعبہ وہاں پر ہے، حج عمرہ وہاں پر ہوتا ہے. نہ دیکھیے اسلام کا نام سعودی عرب نہیں ہے. اسلام سعودی عرب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پھیلا ہے، وہ اپنی جگہ ہے.
ہماری سب سے مقدس جگہ مکہ اور مدینہ وہاں پر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن ہم سعودی کو فالو نہیں کرتے، ہم تو قرآن کو فالو کرتے ہیں۔ اگر سعودی بھی جس طرح سے آپ نے دیکھا، جس طرح اس نے کئی چیزوں کو ایجاد کیا ہے، شروع کیا ہے اپنے یہاں جو اسلام کے خلاف ہے، تو ہم تو اس کو کنڈم کر رہے ہیں کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اب یہ کہہ دینا کہ صاحب ہم تو اسلام سعودی کو فالو کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ تو اسلام کے بھی خلاف ہے۔ سعودیز کو سب سے بہتر مسلمان سمجھا جاتا ہے نا، اس لیے میں کہہ رہی ہوں۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے بہتر مسلمان وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مانے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کہا تھا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، 72 گروہ تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ تو آپ نے نہ دیوبندی کا نام لیا، نہ بریلوی کا نام لیا، نہ شیعہ سنی کا نام، کسی کا نام نہیں لیا۔ آپ نے کہا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر زندگی گزار کے چلا جائے گا۔ آپ نے کسی کا نام نہیں لیا۔ اگر کوئی دیوبندی ہو کر یہ سوچتا ہے کہ میں جنتی ہوں، وہ غلط سوچ رہا ہے۔ اگر کوئی بریلوی ہو کر یہ سوچ رہا ہے کہ میں جنتی ہوں، تو وہ غلط سوچ رہا ہے اپنے آپ میں۔ اس لیے کہ میں ایک اور چیز بتاتا ہوں آپ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی، انہوں نے کہا ایک دن پہلے تو آپ نے مجھے بنایا تھا، کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ پہلے شو میں تو آپ نے مجھے کہہ دیا تھا کہ میں سردار ہوں، آپ نے پارٹی بدل لی کیا؟ وہ بھی بتاؤں گا، آپ سن تو لیجیے، جو حدیث میں بتانے جا رہا ہوں اس کو سنیے، وہ بھی بتاؤں گا۔ تو حضرت فاطمہ نے اپنے ابا جان سے پوچھا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابا جان جس طرح ہم دنیا میں آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کیا جنت میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا بیٹی سجدوں کے ساتھ میری مدد کرنا، یعنی نمازیں پڑھنا۔ اسلام کے بعد، ایمان کے بعد اعمال صالحہ کا ذکر ہے قرآن میں، یعنی اگر کوئی مومن ہے تو اس کو اعمال صالحہ کرنے پڑیں گے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جو بھی اسلام کے بنیادی ارکان ہیں وہ تمام ادا کرنے پڑیں گے، جب جنت ملے گی۔ جنت اتنی آسان تھوڑا ہی ہے کہ ہر کسی کو مل جائے گی۔ جنت کے پیچھے بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری خواہشات کو، بہت ساری نفسانی چیزوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، تب جا کے جنت کا مستحق آدمی ہوتا ہے۔ ایسے تھوڑے کہ بھئی کوئی بھی آدمی کہتے کہ ہاں جی میں تو دیوبندی ہوں تو جنتی ہو گیا، یا بریلوی ہوں تو جنتی ہو گیا، اہل حدیث ہوں تو جنتی ہو گیا۔ وہ تو ہر مذہب میں نرگ اور سورگ اور ہیل اور ہیون، اور ہر مذہب نے جنت دوزخ کا تو ایک کانسیپٹ دیا ہے۔ بالکل ہر مذہب میں ہے، ہندو دھرم میں بھی ہے۔ ہاں ہے، وہی میں کہہ رہی ہوں۔ تو ہم تو کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ جائے گا کوئی نہیں جنت میں، ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں، تو وہ کیسے چلے جائیں گے؟ نہیں دیکھیے، تصور ہونا الگ چیز ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا، بھلے ہی وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جائے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں ہوگا، جو اللہ کو نہیں مانتا ہوگا، قرآن کو نہیں مانتا ہوگا، رسول کو اس کا رسول نہیں مانتا ہوگا، جو اسلام کی بنیادی چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا ہوگا، اس کے لیے سورگ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ تصور ہونا الگ چیز ہے۔ اچھا، دوسرے یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، کیونکہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں جنت میں، تو اس کو یہی سب کچھ دے دیا اللہ نے، وہ یہی مزے کر کے چلا جائے گا، اور ہم وہاں پہنچے اور وہاں کچھ نہ ملا، پھر کیا ہوگا اگر ہمیں ماموں بنا دیا؟ نہیں، یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا، یہ تو ہمیں سوچنا چاہیے نا کہ اگر ہم دیکھیے، وہ تو زندگی مزے میں گزار کے چلے گئے، ہم مسلمان ہو کر اگر پھر بھی جنت کے مستحق نہ ہو سکے تو ہم سے بڑا بدنصیب تو کوئی بھی نہیں ہوگا۔ نہیں، مگر اگر جنت میں جا کے کچھ ملا ہی نہ، پھر کیا کریں گے؟ واپس تو نہیں آ سکتے۔ یہ تو آپ کی سوچ ہے کہ نہ ملے، وہاں تو ملے گا۔ کسی نے بتایا ہے کہ آپ کو؟ قرآن نے بتایا ہے۔ نہیں، کوئی گیا جنت میں، وہاں وزٹ کر کے آیا ہے، نبی نے بتایا۔ نبی اللہ تعالیٰ سے بات کرتے تھے، وہی ان پر نازل ہوتی تھی، خدا نے جو کچھ چیز ان سے کہی ہے وہی چیز انہوں نے ہمیں بتائی ہے۔ قرآن اللہ کی زبان ہے، نبی کے ذریعے ہمیں ملی ہے، اللہ کی باتیں ہیں ساری۔ خیر، یہ آپ پھر وہی حدیث کی بات کر رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب یہ بتائیے کہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، قرآن پر تو کوئی اشکال نہیں کر سکتا۔ دیکھیں، ایک چیز مجھے بتائیں، افغانستان کے جو طالبان ہیں انہوں نے ایک نیا لا لے کر آئے، وہ کہتے ہیں کہ جی شوہر جو ہے وہ بچوں کو اور بیوی کو مار سکتا ہے، بس یہ کہ ہڈی نہ ٹوٹے۔ یہ اسلام اجازت دیتا ہے اس طرح کی؟ مطلب پٹائی لگا سکتا ہے، ان کو فزیکلی مار سکتے، بچوں کو بھی اور بیوی کو بھی، صرف ہڈی نہ ٹوٹے؟ کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے جو طالبان کر رہے ہیں؟ دیکھیے، زجر و توبیخ کرنا، عربی میں اس کو کہا جاتا ہے زجر و توبیخ، یعنی ڈانٹ ڈپٹ۔
برے کام کے لیے, غلط وہ کام تو کے لیے. مار اولاد پیٹ کو کو کہہ رہے ہیں. نہیں مار پیٹ نہیں کہہ سکتا کوئی بھی آدمی جو مسلمان ہے, مار پیٹ کو تو کوئی نہیں کہہ ہی نہیں سکتا. اللہ طالبان کے کا تو رسول یہی آیا ہے. اللہ کے رسول نے تو چہرے پر مارنے کو منع فرمایا ہے, چہرے پر نہیں مار سکتا کوئی بھی, منع فرمایا آپ نے, ہمت مارو چہرے پر کسی کے. تو یہ جو زجر و توبیخ ہے, جو ڈانٹ ڈپٹ ہے اولاد کے لیے ماں باپ کی, یہ تو سماج بھی اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. سماج بھی اس کے بارے میں کہتا ہے کہ بھائی اگر آپ اپنی اولاد کو ڈانٹ ڈپٹ کیوں نہیں کرتے, آپ کا بچہ بگڑ گیا ہے, آپ کا بچہ غلط راستے پہ جا رہا ہے, اس کا مطلب آپ نے کھلا چھوڑ دیا اس کو, آپ اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر رہے ہو. تو یہ تو سماج بھی ایکسپٹ کرتا ہے, اسی کو اسلام, دیکھیں اسلام جو ہے عین سماج اور فطرت کے مطابق ہے. اسلام کہیں بھی سماج اور فطرت کے خلاف نہیں ہے. جس چیز کو سماج ایکسپٹ کرتا ہے وہی چیزیں اسلام نے بتائی ہے. اب جیسے یہی بچوں کا معاملہ ہے, کل کو اگر میرا بچہ گلی محلے میں کسی کے ساتھ بدتمیزی کر لے تو سیدھا آ کر میرے اوپر شکایت کریں گے نا کہ جی آپ کے بچے نے ایسا کر دیا. کیوں کریں گے؟ اس لیے کہ میں اس کا والد ہوں, اور اسلام نے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اسی لیے کہا ہے کیونکہ میں اس کا گارجین ہوں, میں اس کا والد ہوں, مجھے یہ اجازت ہے کہ میں اس کو کہوں کہ نہیں ایسا مت کر, ڈانٹ ڈپٹ کروں اس کے ساتھ. مگر وہ طالبان تو ڈانٹ ڈپٹ کی بات ہی نہیں کر رہے, وہ تو مار پیٹ کی بات کر رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں, آپ مار سکتے ہیں, صرف ہڈی نہ ٹوٹے. نہیں مار پیٹ میں کیا یہ دیکھیں, کس طرح کا اسلام ہے؟ اسلام ہر ایسا کنٹری نہیں کا اسلام الگ کیوں ہے؟ دیکھیں نہیں اسلام الگ نہیں ہے کہیں کا بھی, سوچنے کا نظریہ الگ ہے. ڈانٹ ڈپٹ میں دیکھیے کئی بار ایسا ہوتا ہے, باپ کو غصہ آتا ہے, غصے میں وہ ہاتھ بھی اٹھا دیتا ہے. کیا ہندو لوگ اپنے بچوں کو نہیں مارتے؟ وہ بھی مارتے ہیں. کیا سکھ لوگ نہیں مارتے؟ وہ بھی مارتے ہیں. عیسائی لوگ نہیں مارتے کہ اپنے بچے کو؟ وہ بھی مارتے ہیں. مسلمان پر کیوں سوال ہوتا ہے کہ مسلمان کیوں کرتے ہیں, اسلام میں کیوں ہے ایسا؟ یہ ماں باپ کا فرض ہے, ماں باپ کی ذمہ داری ہے, سماجک ذمہ داری بھی ہے کہ اگر آپ کا بچہ بگڑ نہ جائے اس کے لیے آپ ڈانٹ ڈپٹ کیجئے, مار بھی سکتے ہیں آپ. اس کو کوئی کسی بھی دیش کا قانون کو منع تھوڑی کرتا ہے کہ بھائی آپ اپنے بچے کو نہیں مار سکتے یا ڈانٹ ڈپٹ نہیں کر سکتے. ایسا تو کوئی قانون نہیں کسی بھی دیش کا. جب کسی بھی دیش کا ایسا قانون نہیں, تو اسلام اگر یہ کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو اپنے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوڑا مارے اٹھا کے, بالکل اس کا بالکل یہ مطلب نہیں. اگر کوئی یہ سوچے تو غلط ہے. کوڑا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جب ہم بچپن میں استاد کے پاس پڑھتے تھے تو ان کے پاس میں ایک چھڑی رکھی رہتی تھی. اس چھڑی کا ڈر ہوتا تھا ہر بچے کو کہ صاحب اگر غلط کر دیا, سبق نہیں سنایا ٹائم پہ, یہ یاد نہیں نکلا, صحیح یاد نہیں نکلا, تو پڑے گی. تو کوڑا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے رکھو, ان کو اچھی تہذیب دو, اسلامی تعلیمات سے ان کو روشناس کراؤ. اگر غلط لائن پہ جاتا ہے تو آپ کو اجازت ہے, آپ ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کریں, ان کو ایک آدھ مارے بھی, اجازت ہے آپ کو. لیکن سماجی طور پر, انسانی طور پر حیوان نہ بنے انسان, یہ اجازت استاد کو بھی نہیں ہے. جو باقاعدہ بچوں کو پڑھاتا ہے, یہ اجازت استاد کو بھی نہیں ہے کہ وہ حیوان بن کر نہ مارے. باپ کے اندر جو محبت ہوتی ہے بیٹے کے لیے, اس محبت کے ساتھ آپ نے اگر ایک آدھ تھپڑ چٹو اس کو لگا دیا تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے, نہ تو کوئی قانون اس کے لیے منع کرتا ہے, نہ سماج منع کرتا ہے. اسلام بھی وہی کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اگر وہ بات سے نہیں مانتے تو تھوڑا ڈانٹ ڈپٹ کرو. خیر وہ طالبان تو کچھ اور ہی کہانی بتا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جی مارو پیٹو بیوی کو بھی بچوں کو بھی, بس ہڈیاں ہڈیاں نہ ٹوٹیں. تو یہ چیز مجھے کچھ عجیب لگی. لیکن مولانا صاحب ایک بات بتائیے, ہمارے یہاں مولانا فضل الرحمان کو تو آپ جانتے ہوں گے, تو مولانا صاحب کا بیچ میں ایک سٹیٹمنٹ چل رہا تھا جس پہ کافی لوگوں نے اعتراض بھی کیا. ایک تو یہ ہمارے یہاں یہ اس پہ بڑا اعتراض کرتے ہیں ہمارے یہاں کے جو مولانا وغیرہ ہیں کہ اب بچے کم پیدا کرنے کی اگر بات کی جائے تو اس پر بہت آبجیکشن ہو جاتا ہے کہ نہیں جی یہ تو بالکل غیر اسلامی ہے. اور دوسرا یہ کہ جی آپ 10 سال کی بچی سے بھی شادی کر سکتے ہیں, 11-12 سال کی بچی سے بھی شادی کر سکتے ہیں, ابھی 9 تک بھی شادی چلے جائیں گے. کیا آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے؟ کیونکہ جس وقت ایک ہمارے یہاں جو ہے وہ اسمبلی میں ایک قانون لایا جا رہا تھا کہ یہ لوگ جو ہے چھوٹی بچیوں سے شادی نہیں کر سکتے, تو اس کے اوپر مولانا فضل الرحمان بھی کھڑے ہو گئے, ان کے ساتھ کئی اور مولانا بھی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے نہیں ہم تو خود کر کے دکھائیں گے اگر اس طرح کا کوئی لا لایا گیا. آپ کے خیال سے یہ غلط نہیں ہے کہ چھوٹے بچیوں کے ساتھ شادیاں کرنے کی بات کی جا رہی ہے اسلام میں؟ نہیں دیکھیے, اس کا تعلق ہر ملک کی اپنی انوائرمنٹ سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سعودی کی جو انوائرمنٹ تھی وہ یہ تھی کہ 9-10 سال کی 11 سال کی بچی بالغ ہو جایا کرتی تھی.
اسلام کیا کہتا ہے کہ بچی جب بالغ ہو جائے تو نکاح کر سکتے ہیں،